Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about a new chapter, which is our second chapter, Reflections on the Reawakening East, and it was written by Bertrand Russell. अब ये जानते हैं कि ये हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है उसमें टेक्स्ट बुक में, और हमने ये क्लास में तो पढ़ा था, बट यहाँ पर हम इसका रिवीजन कर रहे हैं. सो मैं इसके बारे में ही कुछ बातें सीखा. If you talk about this chapter, so there are multiple points discussed by Bertrand Russell. और बर्टन रसल ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ये कह लें जोर दिया है और स्टार्ट में बात की है उसने, वो ईस्ट की री अवेकनिंग है. अब ईस्ट की री अवेकनिंग से क्या मुराद है? देखें, री अवेकनिंग कहा जाता है असर नौ बेदारी को, यानी किसी कौम का दोबारा से बेदार हो जाना, जाग उठना. जैसे हम अगर बात करें 1947 के सिनेरियो की, पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान अचानक थोड़ी वजूद में आ गया था. इससे पहले तो बाकायदा तहरीक चली थी और स्ट्रगल हुई थी, जिद्दोजहद हुई थी, तब जाकर ये चीज़ हमें हासिल हुई कि हम एक अलग वतन हासिल करें. तो असर नौ बेदारी, दोबारा से बेदार हो जाना, री अवेकनिंग कहलाता है. अब रिफ्लेक्शन ऑन द री अवेकनिंग ईस्ट का क्या मतलब है? असल में ये री अवेकनिंग ईस्ट पर बात कर रहा है. ईस्ट में रहने वाली वो कौमें, मशरिक जिसमें अरब वर्ल्ड भी आ जाता है और चाइनीज़ एम्पायर भी आ जाता है, उन तमाम की ये बात कर रहा है. वो कहता है कि इनकी असर नौ बेदारी कैसे मुमकिन है और इनकी क्या हिस्ट्री रही है यहाँ पर, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, और उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये किस तरह ज़िंदगी के मैदान में आगे जा सकते हैं. दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इन्हें किन किन मसाइल का सामना करना होगा और उसके क्या हल मैं पेश करने वाला हूँ. सही है. तो पहले तो उसने ये बात की कि ऑल्टरनेशन ऑफ पावर जो है, यानी जो ताकतों का तबादला है, वो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ये चलता रहा है. कभी ऐसा हुआ कि ईस्ट डोमिनेंट रहा और कभी वेस्ट डोमिनेंट रहा, और ये सिलसिला कोई आज से नहीं चला आ रहा, बल्कि 2000 ईयर्स और मोर, 2000 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस बात को, या इससे भी ज़्यादा का. वो कहता है कि ये सिलसिला चलता रहा. पहले पहल की हम बात करें, फर्स्ट एरा की, ये वही कह लें, बहुत बिगनिंग की बात करें, तो उस वक्त हमें ईस्ट डोमिनेंट नज़र आता है, यानी मशरिक अपने उरूज पर था, ये डोमिनेंट था. जिस तरह आज आप देखते हैं, आज हम डोमिनेंट नहीं है, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेंट है कि इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल लैंग्वेज, उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की करेंसी है, और दुनिया में आज उनका पल्ला भारी है. एक वक्त ऐसा था कि ईस्ट वॉज प्रीडोमिनेंट, ये डोमिनेंट था, इसकी चलती थी. लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ द वेस्ट एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन, वेस्ट ने लीडरशिप हासिल कर ली इन सिविलाइजेशन में विद द राइज ऑफ ग्रीस, यूनान के राइज से, यूनान के उरूज से, एंड इन पावर, और ताकत में भी लीडरशिप इन्होंने हासिल कर ली विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म की फतूहात के साथ. सही. तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि जो बात समझने वाली है वो ये कि अगर आप ये चाहते हैं, या कोई भी कौम ये चाहती है कि वो दुनिया के मैदान में सबसे आगे हो और पल्ला उसी का भारी हो, तो वहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है. वो ये कि लीडरशिप हासिल की जाए इन सिविलाइजेशन, तहज़ीब व तमद्दुन में, यानी इल्म में और तहज़ीब में, सकाफ़त में. अब सिविलाइजेशन, कल्चर का जब हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो इसमें आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है, आपका कल्चर भी आ जाता है, आपका लाइफ स्टाइल भी आ जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बेस करती हैं इल्म पर. तो वो कहता है कि जब तक सिविलाइजेशन में लीडरशिप हासिल ना हो जाए, उस वक्त तक ये जो पावर की सिविलाइजेशन है ना, पावर की जो लीडरशिप है, ये किसी काम की नहीं है. तो दुनिया में वो कौमें कामयाब नहीं रही कि जिन्होंने ताकतें हासिल कर ली थी और ताकत की बुनियाद पर उन्होंने अपना सिक्का दुनिया में जमा लिया था. वो लोग कामयाब नहीं हुए, बल्कि कामयाब तो वो लोग हुए हैं कि जिन्होंने ताकत के साथ इल्म की कुव्वत भी हासिल की. सही है. तो वेस्ट कब डोमिनेंट हुआ? जब उसने यूनान से सिविलाइजेशन में फैज़ ले लिया
اور الیگزینڈر کی فتوحات سے انہوں نے پاور میں یعنی عسکری طاقت، قوت، اسلحہ، دنیا کے ممالک کو فتح کرنا، پھر ان پر اپنا نظام قائم کرنا، یہ اس وقت ہوا۔ آگے وہ کہتا ہے فرام دیٹ ٹائم انٹل دا فال آف روم، اس وقت سے فال آف روم تک یعنی سلطنت روما کے زوال تک، دا ویسٹ واز ڈومیننٹ ان بوتھ پاور اینڈ کلچر، ویسٹ پھر پاور اور کلچر دونوں میں ڈومیننٹ رہا، وہی والا ویسٹ، پہلے ہم ڈومیننٹ تھے پھر وہ ڈومیننٹ ہوئے، اور ان کا یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک سلطنت روما زوال پذیر نہیں ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی طاقت کھوئی ہے اور یہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ سے گئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب رومنس اور جرمنس کے درمیان لڑائیاں ہوئی۔ تو رومنس اور جرمن کے درمیان جب لڑائیاں ہوئیں تو اس وجہ سے ان کا جو اقتدار تھا یا ان کا جو عروج تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ حصہ جو کہ رومن امپائر کہلاتا تھا اس سے بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی جس کو مسلمانوں نے قائم کیا، اور وہ مسلمانوں کے ذریعے فتح ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جو خلافت کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس وقت کے بعد یہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ دا سپرمیسی آف ایسٹ، ایسٹ کی یعنی مشرق کی جو سپرمیسی تھی یعنی فضیلت، آگے اوپر ہونا، برتری۔ اچھا، ایسٹ کی سپرمیسی سے مراد کیا ہے؟ اسلامک ورلڈ تو ایسٹ میں آ گئی، چائنیز امپائر، یہ جو چینی سلطنت ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسٹ کی جو سپرمیسی تھی، برتری تھی، ظاہر سلطنت روما زوال پذیر ہوئی تو پھر ایسٹ کو ڈومیننسی مل گئی اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف پاور میں ہم آگے تھے، بلکہ سائنس میں، فلاسفی میں، پوئٹری، آرٹس، تمام میں ان کی ڈومیننسی تھی اور سپرمیسی تھی، یہ آگے بڑھے ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور اس وقت یورپ جو تھا وسنگ ان باربیرزم، بربریت میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ خود وہاں کے اسٹوڈنٹس نے اس زمانے کو ٹھٹار کے جس زمانے جاہلیت قرار دیا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ کچھ باتیں اس نے کی، اور پھر آگے یہ کہتا ہے کہ پھر وقت ایسا آیا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ گریجولی کلائمڈ آؤٹ آف دا ایبس آف باربیرزم کے بربریت کے غار سے پھر آہستہ آہستہ ویسٹرن ورلڈ باہر آئی گئی، اور پھر ان کا زمانہ جاہلیت آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوا۔ اور پھر وہ بات کرتا ہے کہ کولمبس اور واسکو ڈی گاما کی، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمندری سفر کر کے نئے ممالک کو دریافت کیا تھا۔ واسکو ڈی گاما یہ بھی جہاز راہ تھا جو کہ اس سے ہندوستان کا سفر کیا تھا، اور کولمبس اس نے امریکہ کی زمین کو دریافت کیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے یہ نیو ویسٹرن امپیریلزم کے پائنیئر سے ابتدا کرنے والے وہ تھے یہ لوگ۔ اچھا، ویسٹرن امپیریلزم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ویسٹرن امپیریلزم مطلب دوسری قوموں پر اپنا اقتدار قائم کرنا، اور اقتدار قائم کر کے ان کو سپریس کرنا۔ صحیح ہے، یہ امپیریلزم کہلاتا ہے۔ امپیریلزم میں پس پردہ انہی کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ تو ویسٹرن ورلڈ نے جس طرح یہاں پر اپنا امپیریلزم کا جال بچھایا، ابھی امپیریلزم کیا ہے یہ جب ہم چیپٹر پڑھ لیتے تو ہم نے وہاں بہت ڈیٹیل اس کے حوالے سے بات کی تھی، میں نے وہاں آپ کو بتایا بھی تھا، ضرور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، اور اب آپ اس کاپی کو ذرا کھول کے بھی دیکھیے کہ کولونائزیشن کا میں نے ایک ورڈ آپ کو بتایا تھا اس وقت، اور امپیریلزم کا۔ تو کولونائزیشن اور امپیریلزم دونوں کا مقصد دوسری قوموں کو سپریس کرنا ہی ہوتا ہے، بٹ ایک ان میں سے وہ ہے جو کہ دوسری قوموں پر باقاعدہ حکومت قائم کر کے ان کو سپریس کرتا ہے، کچلتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود حکومت کی سیٹس پر نظر نہیں آتے لیکن لاتے وہ اپنے مطلب کے لوگوں کو ہیں۔ اچھا جناب، پھر آگے اس کے بعد اس نے بتایا کہ ویسٹرن انفلوئنس جو مغربی اثر تھا وہ ڈومیننٹ ہو گیا، پھر یہ غالب ہو گئے، لیکن پھر دوبارہ ہمارا وقت آ گیا اور ونس اگین ویسٹ بیکیم ویک، وہ ویک ہو گیا، دوبارہ ان کے درمیان جنگیں شروع ہوئیں، جرمنس اور ادر آکسیڈینٹلس کے درمیان، اور اس طرح یورپ کمزور پڑ گیا، اور پھر ان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو گئی کہ وہ ایشیا کو اپنی سبجیکشن میں رکھ سکے۔ سبجیکشن کا مطلب اپنا انہوں نے پنجے گڑائے ہوئے تھے نا، اور جو قبضہ دوسرے ممالک پہ کر رکھا تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں انگلینڈ خود یہاں پر آ کر ہندوستان کی سرزمین پر قابض ہوا، فرینچ تھے اسی طرح،
جو کہ یہاں آئے تھے ان سے پہلے، اور افریقہ کے جو ممالک تھے وہاں پر انہوں نے جا کر ان کو اپنی اس غلامی کی زنجیروں میں کلچا کرنے کی کوشش کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے درمیان یہ جنگیں ہوئیں اور یورپ اس طرح کمزور ہو گیا، انفیبلڈ ہو گیا، تو ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ ایشیا کو اپنی سبجیکشن میں رکھیں. صحیح. اب آگے ایک اور بات وہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایشیا انڈر دا انفلوئنس آف وائٹ مین، یہ گورے جن میں انگریزی بولنے والے بھی شامل ہیں اور وہ جو کہ فرینچ اور دوسری زبانیں بولتے ہیں وہ سب شامل ہیں. وائٹ مین کہہ کے اس نے سب کو مراد لیا. وہ کہتا ہے کہ ایشیا پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ ان وائٹ پیپل نے ان پر بڑے ظلم ڈھائے اور ان کو بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑا. ایشینس کو انہیں بڑی ذلت اٹھانا پڑی، اور ظاہر ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. یہی ان کی یہ کہہ لیں کہ کمزوری تھی ویسٹرن ورلڈ کی، کہ انہوں نے یہاں آ کر اتنا لوگوں پہ ظلم ڈھایا اور ان ممالک پر جہاں پر ان کا قبضہ تھا کہ وہاں نتیجتاً پروڈیوسڈ موڈ آف ریزسٹنس. ایک موڈ آف ریزسٹنس پروڈیوس ہوا. ریزسٹنس کا مطلب ہے مزاحمت. لوگ پھر مزاحمت پر آ گئے، پھر وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے لگے، اور پھر یہ بات آگے چل کر دا فائٹ فار انڈیپینڈنس بن گئی، آزادی کی جنگ بن گئی، آزادی کی لڑائی بن گئی. اور پھر وہ بات اس پہ بھی نہیں رکی، بلکہ وہ لوگ جو کہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے پھر اپنی آزادی کی بات کرنے لگے، اور پھر حتیٰ کہ یہی فائٹ فار جو کہ انڈیپینڈنس کے لیے تھی بیکیم اے ڈیزائر فار کانکویسٹ، یہ فتح کی خواہش بن گئی کہ اب ہم ان کو بالکل کچل دیں. وہ لوگ جنہوں نے ہم پر ظلم ڈھایا ہے، ڈیزائر آف کانکویسٹ، فتح کی خواہش بن گئی، آرزو بن گئی. آگے وہ کہتے ہیں کہ ان دا آتھرز ویو، اب آتھر جو کہ برٹرنڈ رسل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ رشین کمیونزم جو ہے یہ ایشیا کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے. اب کمیونزم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ نظام تھا جو کہ کہہ لیں کہ کمیونزم از دا موسٹ ڈینجرس فارم آف امپیریلزم. امپیریلزم کی سب سے خطرناک ترین شکل دی ہے. دوسری قوموں پہ کس طرح اقتدار قائم کرنا، پھر ان کی ملکیت اور ان کے پاس جو پیسہ ہے اس پر کس طرح پنجہ گاڑانے. تو کمیونزم کی پھر اس نے وہ برائی کی اور اس نے کہا کہ یہ ایک زہریلی چیز ہے جو کہ ایشیا کے لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس لیے وہ امپیریلزم کی دوسری شکل جو کہ سب سے زیادہ خطرناک شکل ہے اور جو ایک خطرناک اژدہا ہے کمیونزم، اس سے بھی وہ بچے. آگے وہ کہتا ہے کہ ان آرڈر ٹو فیس دس ڈینجر دا رائٹر تھنکس دیٹ ایشیا شوڈ بی انڈسٹریلائزڈ. انڈسٹریلزم کی یہاں پر اس نے بات کی ہے، اور انڈسٹریلائزیشن پر اس نے یہ کہا ہے کہ ایشیا اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہی پڑے گا. انڈسٹریلائزیشن کا مطلب ہے مشینری پروڈکشن، مانا کہ مشین کے آنے سے انسان انمپلائمنٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جیسا کہ شروع میں ہوا. بٹ اگر زندگی گزارنی ہے اور ترقی کرنی ہے اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ لازمی اور ضروری اب ایشیا کے لیے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کو اپنا لے، وہ بھی مشین اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے. اور یہی وہ چیزیں جو کہ پاور، سورس آف پاور ہے، طاقت یہاں سے حاصل کی جا رہی ہے. اس زمن میں اس نے آپ دیکھیں گے بک میں تو اس نے ایگزامپل دی ہے رشیا کی، جس کو ہم رشیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے رشیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی اس نے ایگزامپل دی، انگلینڈ کی ایگزامپلس بھی دی ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دور تھا کہ جب انگلینڈ میں بھی انڈسٹریلائزیشن آئی تھی تو لوگوں نے بڑے احتجاج کیے تھے، جیسا کہ کارل مارکس نے اپنی کتاب پاسٹ اینڈ پریزنٹ میں اس کا ذکر کیا ہے. لیکن آخر کار وہ پروٹیسٹ بے فائدہ ہوئے اور بے اثر رہے، کیونکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. آگے سائنس اور مشینری کی بات وہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں نا سائنس اینڈ مشینری آر نیسیسری. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہی ڈیولپمنٹ اب حاصل ہو سکتی ہے. اور رائٹر نے ایشیا کے لوگوں کو ایڈوائز کیے کہ وہ سائنس کا استعمال سیکھیں اور اس کا پازیٹیو استعمال کریں، ناٹ ٹو میک ویپنس آف وار ویپنس کی طرف، مطلب جنگ و جدال کی طرف نہیں. ہاں دفاع کے لیے اگر ہتھیار بنانا ہو تو الگ بات ہے، لیکن دنیا میں تباہی لانا ہتھیار بنانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. آگے وہ کہتا ہے کہ another thing that can save Asia from communism is its own traditional culture.
اگر ایشیا یہ چاہتا ہے کہ وہ کمیونزم کے زہر سے بچے تو اس کو ایک چیز بچانے والی ہے، اور وہ اس کی خود اپنی ٹریڈیشنل سویلائزیشن، جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں، کلچر ہے اس کا، جو اس کا اپنا روایتی کلچر ہے، اپنی اصل کو وہ نہ چھوڑے۔ ایشیا کو ایڈوائز دیتے ہوئے برٹن رسل کہہ رہا ہے، یہ بات اگر علامہ اقبال کہتے ہیں یا کوئی اور مسلم پرسنالٹی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات اسلام کی کر رہے ہیں، یہ تو جناب مولوی ہیں اور یہ ہے وہ۔ یہاں تو وہ شخص بات کر رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملحد تھا، بے دین تھا۔ وہ شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ٹریڈیشنل ویلیو سے آپ جڑے رہیں، آپ کا جو کلچر ہے اس کو آپ اگنور نہ کریں۔ ایشیا جو ٹیک پینس ٹو پریزرو اٹس اون کلچر، اب یہ اپنے کلچر کی حفاظت کی تکلیف تو ایشیا کو اٹھانی پڑے گی۔ وائل دا گڈ فیچرس آف ویسٹرن سویلائزیشن میں آلسو بی اڈاپٹیڈ، کہ جبکہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کی جو اچھے فیچرس ہیں، اچھائیوں برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، بولتا ہے یہ بھی میں آلسو بی اڈاپٹیڈ، یہ بھی اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ آگے یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو برٹن رسل کے مطابق کہ ایشیا میں 3 سویلائزیشنز ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ گلوریس ہیں، اولڈ بھی ہے، اینشنٹ قدیم بھی ہے، اور گلوریس بھی ہے۔ ان میں تو ایک سویلائزیشن دیٹ آف اسلام، اسلام کی سویلائزیشن، یعنی اسلامک سویلائزیشن آپ کو ایشیا میں نظر آئے گی۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور جو قدیم تہذیب ہے وہ ہندوؤں کی تہذیب، یعنی انڈیا کی، اور ایک اور جو ہے چائنیز سویلائزیشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ سویلائزیشن ہے، یہ از ویری ریچ ان اٹس کلچر، ان کا کلچر بڑا شاندار رہے گا، اور ان کو اپنے کلچر کو مینٹین بھی رکھنا چاہیے، اور ان کو دے شوڈ ناٹ بی اٹیمپٹ کلچرل یونیفارمٹی کی طرف ان کو نہیں جانا چاہیے۔ مراد یہ ہے یہاں پر، صحیح ہے۔ کلچرل یونیفارمٹی کا مطلب ہے یونیفارم، آپ سمجھتے ہیں ایک جیسا ہو جانے کے میننگس میں جاتا ہے، تو کلچرل یونیفارمٹی کا مطلب اپنے کلچر کو لاسٹ کر کے آپ دوسرے کلچر کو اپنا لیں، اور یہ کہہ لیں کہ اپنے کلچر کو دوسرے کلچر میں مکس کر دیں۔ وہ بولتا ہے کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کروں گا۔ سائنس اینڈ ایشیا کے حوالے سے، سائنس اینڈ مشینری آر نیسسری فار پروگریس، مان لیا کہ سائنس اور مشینری جو ہے یہ ضروری ہیں ترقی کے لیے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ٹریڈیشنل کلچر ایز واز ڈن ان یورپ، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ٹریڈیشن، اپنے جو کلچرل ویلیوز ہیں نا، آپ کے ٹریڈیشنل ویلیوز، وہ بولتا ہے کہ اس کو آپ اگنور نہ کریں۔ صحیح ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویسٹرن ورلڈ کی کاپی کرتے کرتے اپنی چال بھی بھول جائیں۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اب وہ آگے کہتا ہے کہ if life is to be happy it should not be become mechanized، مشین کی بات اس نے کی، سائنس کی بات اس نے کی۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اگر زندگی میں خوشی چاہیے نا، اور خوش پرمسرت زندگی چاہیے تو صحیح ہے، مشین اور ٹیکنالوجی سائنس اس کو آپ اپنا رہے، لیکن یہ جو لائف ہے نا زندگی، وہ میکینائز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مشین کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں۔ زندگی میں جو نیچرل چیزیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ کوئی مسلم اسکالر تو نہیں ہے، اس لیے وہ میوزک اور پوئٹری کی بات کرتا ہے کہ یہ زندگی میں ہونا چاہیے، اور آرٹ اور لو، مطلب کہنا یہ چاہتا ہے وہ نیچرل جو ویلیوز ہے نا ان کو، آج جیسے ہم نے کیا، آج ہم اپنی فطری زندگی سے دور ہو گئے، پیدل چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، ہم قدم قدم پر گاڑی پہ جا رہے ہیں، اور موبائل کا استعمال، مشین آنکھوں کو کیا نقصان بھی پہنچا رہا ہے، ہر وقت اسکرین کو دیکھنا، یہ فطری زندگی نہیں ہے۔ ایک جانور کو بھی اس کی فطری زندگی سے ہٹا دیا جائے تو اس میں بھی فطری صلاحیتیں بیدار نہیں رہ پاتی۔ جنگل کا شیر جنگل کا شیر ہوتا ہے، اور اگر وہی سرکس میں آ جائے تو اس میں شکار کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ کمیونزم میں بھلا دی گئی ہیں، ایشیا کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ضرور خیال کریں۔ یہاں پر جو فوکس کر رہا ہے نا جس چیز پر، وہ یہ کہ صحیح ہے کہ آپ مشین کا استعمال سیکھیں، لیکن ان چیزوں کو جو کہ آپ کی لائف میں فطری حیثیت رکھتی ہیں ان کو آپ اگنور نہ کریں۔ اب آگے یہ کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ ایشیا کو اپنی انڈیپینڈنس کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے،
کیوں؟ کیونکہ دا ورلڈ از ڈیوائڈیڈ اور ہیز بین ڈیوائڈیڈ ان ٹو ہاسٹائل کیمپسز. دو گروپ بن چکے ہیں, کیمپ بن چکے ہیں, دو گروپ یہ کہہ لیں گے بلاکس بن گئے ہیں. کس کے بن گئے؟ ورلڈ میں دو بڑی طاقتوں کے, یعنی گروپ اے کہہ لیں ہم اس کو اور گروپ بی کہہ لیں. اب یہاں پر بھی بہت سارے ممالک ہیں, یہاں بھی بہت سارے ممالک ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے خلاف وار لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایشیا شوڈ ناٹ کاپی دا مسٹیکس آف ویسٹرن ورلڈ کی جو مسٹیکس ہیں اس کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. پلس ایک بات اس نے کی, وہ بولتا ہے کہ یہ جو دو بلاکس بن گئے نا, ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی ایشیا کے لوگوں کو. وہ کہتا ہے کہ آپ نہ بلاک اے کا حصہ بنے نہ بلاک بی کا حصہ بنے, بلکہ آپ بلاک سی بنا لیں. اگر ان کے درمیان وار ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو مار کے خود ہی تباہ ہوں گے, آپ کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوگا اور آپ سیف سائڈ پہ ہوں گے. اگر تھرڈ ورلڈ وار ہو جاتی ہے اور کوئی خطرناک مشکل سامنا صورتحال میں پیش آتی ہے تو جو دنیا کی آبادی کم ہوگی وہ گروپ اے اور بی سے ہی ہوگی, سی سے نہیں ہوگی. سی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان دو گروپس کی لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھے. ایشیا کو وہ اس طرح کہتا ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ ایڈوائز کیا کرتا ہے ایشیا کو, وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ یوز پاور. اپنا جو پاور ہے نا, طاقت, وہ کمزور قوموں کو فتح کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہ شوڈ لرن ٹو ہیو میوچل, اور یہ بھی کہ میوچل رسپیکٹ جو ہے نا, ایک دوسرے کی عزت احترام, وہ ایشیا کو چاہیے کہ سیکھے. یہ وہ میسیج دیتا ہے اور اس طرح اپنی بات کو یہاں پر کمپلیٹ کرتا ہے. تو میں یہاں تک امید کر لیتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہوگا, اور ہم کچھ پوائنٹس بلکہ یہ کہہ لیں گے امپورٹنٹ کوشچنس ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک کوشچن جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یورپین ہسٹورینز نے جو کیا نام ہے اپنا ڈارک ایجز کا ورڈ یوز کیا ہے, جب اس زمانے کے بارے میں یورپ کے جب وہ بربریت کے غار میں پھنسا ہوا تھا, زمانے جاہلیت کا لفظ استعمال کیا, اس کے حوالے سے وہ ویوز دیتے ہیں اس کوشچن میں. تو یہاں پر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ڈارک ایجز جو ہے نا زمانے جاہلیت ہے. یورپ کے ہسٹورین نے جب اپنے یورپ کو ڈارک ایجز کے زمانے سے ریلیٹ کیا تو وہ کس زمانے کی بات کرتے ہیں؟ از جنرلی اپلائی ٹو دا ارلی میڈیول پیریڈ آف ویسٹرن یورپین ہسٹری. جو ویسٹرن یورپین ہسٹری ہے اس کا جو میڈیول پیریڈ تھا شروع کا, وہ اس زمانے کی بات کرتے ہیں. اور وہ کون سا دور تھا؟ 476 ٹو 800 سینچری. اس زمانے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت تھا. اچھا, یہاں پر ایک بات اور بھی کہ وہ کرسچن یورپ کا بھی اس زمانے میں ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب عیسائیت کا پلہ بھاری تھا یورپ میں. اور پھر وہ آگے یہ بات بھی بولتا ہے, یہ یورپین ہسٹورینس نے اور یہ برٹرن رسل نے بات لکھی کہ مسلم ورلڈ جس میں اسپین بھی شامل تھا, ظاہر ہے مسلمانوں نے 850 سال وہاں حکومت کی ہے, تو وہ بولتا ہے مسلم ورلڈ اور چائنیز امپائر اس وقت کلچرلی بھی بریلینٹ تھے اور جیوگرافیکلی بھی یہ بہت ایکسٹینسو تھے, ان کی حدود سلطنت کی بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی. سو یہ کوشچن یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ وہ کمیونزم کے حوالے سے کوشچن آ جاتا ہے کہ اس نے جو موسٹ ماڈرن اینڈ بریلینٹ فارم آف ویسٹرن امپیریلزم کا ہے, یعنی خطرناک اور زہریلی ترین صورت ویسٹرن امپیریلزم کی کس معنی میں کہا ہے, کن گراؤنڈس پر, کن دلائل پر اس نے یہ بات کہی ہے. تو یہ بات ایک کوشچن ہے جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے. سو ان شارٹ یہ کہ کمیونزم کی اگر اس نے برائی کی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی جو فلاسفی ہے وہ جرمن ہے. جو مین بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ ملٹری کے ذریعے امپوز کیا جاتا ہے, فوجی طاقت کے ذریعے. وہاں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. تو اس وجہ سے اور اس کی جو خطرناک اثرات ہیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اس نے کمیونزم کی برائی کی ہے. ساتھ ہی ایشیا کی جو سویلائزیشن ہے اس کی وہ تعریف بھی کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اب کلچر اور ٹریڈیشن سے جڑے رہیں. ایک اور بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے آتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پاسٹ پیپرس میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو دیکھیں وہ یہ کیوں کہتا ہے برٹرن رسل, سوال یہ ہے یہاں پر کہ انڈسٹریلائزیشن کے خلاف بولنا, اس کے خلاف جانا یوز ایسے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انڈسٹریلائزیشن اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے.
وہی بات جو ابھی ہم نے لیکچر میں کی ہے کہ دیکھیں اب پاور، سورس آف پاور یہ ہے. انگلینڈ کی ترقی کو دیکھیں یا یو کے اور رشیا کی بات کریں آپ، تو آپ کو یہ بات کہنا ہی پڑے گی اور ماننا ہی پڑے گی کہ انڈسٹریلائزیشن کو انہوں نے اپنایا تھا، مشین ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ آگے بڑھے تھے. اس لیے اب ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہوگا. کارل مارکس کی بھی میں نے بات کی تھی، اس میں پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے نام سے اس نے جو بک لکھی ہے، اس میں وہ انگلینڈ میں ہونے والے احتجاج کی بات اس نے کی. انڈسٹریلائزیشن کے خلاف جب وہ ہوئے تھے، 19 سینچری کا وہ دور تھا نا، ارلی 19 سینچری اور 18 سینچری، 18 سینچری جو ہے لاسٹ اینڈ چل رہا تھا اس کا. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں احتجاج ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور گاندھی جی کی بھی بات کی ہے کہ جناب انہوں نے اسپننگ ویل کو ریسٹور کرنے کی بہت کوشش کی. یہ ایک ایسی ان کی فلاسفی ہے، یہ تحریک تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فورن جو گڈس ہیں، یعنی باہر دنیا سے آنے والے پروڈکٹس وغیرہ، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو. لیکن انڈسٹریلائزیشن ظاہر ہے وہ مشین سے بنا رہے تھے اس دور میں چیزیں، انگریز اس معاملے میں چیت گیا. ایک اور جو امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے وہ کلچرل یونیفارمٹی کا آتا ہے کہ کیا برٹن رسل نے اس کو ویلکم کہا ہے یا نہیں کہا ہے. تو جناب اس کا آنسر یہ ہے کہ اس نے ویلکم نہیں کہا ہے. صحیح ہے. اور وہی کلچرل یونیفارمٹی، اپنے کلچر کو دوسرے کلچر میں لاسٹ کر دینا، یہ مکس کر لینا، ایک نیا کلچر بنا دینا. صحیح ہے. اس نے جس چیز کو اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کیا ہے، یعنی جس کی حمایت کی ہے، وہ پولیٹیکل اور کلچرل انڈیپینڈنس ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنی زمین پر رہ رہے ہیں، آپ کا اپنا ملک ہے، پولیٹیکلی انڈیپینڈنس آپ کو حاصل ہے. نہیں، یہ تو آزادی ہے کلچرل انڈیپینڈنس. آپ کا جو کلچر ہے وہ بھی کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے. اب اس سلسلے میں اس نے اور بھی باتیں کی ہیں. صحیح. تو ناٹ کلچرل یونیفارمٹی، وہ کلچرل یونیفارمٹی کی مخالفت کرتا ہے. ایک اور جو کوشچن ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل کلچر کیا سائنس اور مشینری کے ذریعے تھریٹڈ ہے کیا؟ مطلب کیا اس کو خطرہ ہے؟ تو یہ بات کہ ٹریڈیشنل کلچر انڈیکیٹس آل ہیومن ایکٹیویٹیز، اور برٹن رسل یہ کہتا ہے کہ ٹریڈیشنل کلچر از تھریٹڈ. جی ہاں جناب، آپ کا جو ٹریڈیشنل کلچر ہے اس کو سائنس اور مشینری جدید ایجادات سے خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس اور مشینری جو ہے ہیو بین سپر امپوزڈ آن دی اولڈ کلچرز. یہ جو مشینری کا اور سائنس کا استعمال ہے اور یہ اس کا نفاذ ہے وہ دوسرے کلچرز پہ، پرانے قدیم کلچروں پر غالب آتا جا رہا ہے. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں حسن باقی رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ویلیوز ہیں نا، یہ والی ویلیوز جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس سے جڑے رہنا چاہیے. So I hope you got a clear idea of this chapter. If you have any question you may ask. صحیح. کوئی کوشچن ہو اب تک، ویسے تو ہم نے ساری باتیں یہاں پر ڈسکس کر ہی لی ہیں. If you have any question you may ask. Thank you very much.